अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इनफैक्ट एक पैगाम दिया है और वो तमाम लोगों को पैगाम है और ये पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर है। उनका ये मानना है कि पायन मिट्टी दे बावे ना बनो, यानी चाबी वाले खिलौने ना बने जो इशारों के ऊपर चले। जहाँ से फ़ोन आ गया है, वहाँ से रब्ता हो गया है, वहाँ से मुलाकात हो गई है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, अपना ज़हन अप्लाई करें। सियासत आपका काम है और सियासत आपको करनी है, हमारा काम जो है वो दूसरा है और हमने अपने काम के ऊपर ही फोकस करना है। जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से दिए जाने वाला ये पैगाम इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर इदारा यानी अफवाज पाकिस्तान ने जिस रिजॉल्व का इजहार किया था वो रिजॉल्व अपनी जगह पर मौजूद है, बल्कि आसिम मुनीर साहब उस रिजॉल्व को लेकर आगे चलने वाले हैं। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के इख्तिताम के ऊपर जो एक सिटिंग हुई है GHQ के अंदर कल, वो सिटिंग ने इनफैक्ट इस चीज़ की तरफ इशारा किया है कि जनाब मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आर्मी चीफ ने यानी जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस वर्कशॉप के अंदर, इसके सेशन के अंदर ना सिर्फ शिरकत की बल्कि सवाल जवाब का जो सेशन है उसके अंदर भी उन्होंने बहुत खुल डुल के बातें की। ऑल्दो कि माजी की तरह कई घंटों पर मुहित नहीं था ये सवाल जवाब का सेशन, लेकिन जो 4-5 सवाल लिए उन्होंने उन जवाबात के अंदर ना सिर्फ सबकी तसल्ली कर दी बल्कि वो लोग जो दावे करते थे उनको भी अपने अंदाज के अंदर, अगर मैं ये कहूँ कि उनको धो के रख दिया तो ये कुछ ज़्यादा जो है बईदस क्यास नहीं है। क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने जो पैगाम दिया वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। उनका ये मानना था कि मेरा काम हुकूमत को असिस्ट करना है, फैसले सुनाना या हुकूमत बनाने गिराने के हवाले से कोई पॉलिसी बनाना नहीं है। और ये वाली जो बात है इनफैक्ट ये इसी सिमत में इशारा करती है कि जनाब सिचुएशन क्या है और कहाँ पर इस जो मंजरनामा है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिन से जिस तरीके से साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के मामले को लेकर बहस व तमहीज़ का आगाज़ हो गया था, इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया था, अब बातें बनाना का अमल का आगाज़ हो गया था कि पायना हो गया। उन्होंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने कह दिया इमरान खान की तरफ चले जाओ, उन्होंने कह दिया कि आप जो है PDM की तरफ चले जाओ। ये सारी सिचुएशन ने यकीनी तौर पर इफ़ेक्ट करना था ये नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के अंदर। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस वर्कशॉप के अंदर जो चंद इंपॉर्टेंट सवालों जवाब हुए वो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो उनसे सवाल हुआ और जिसका उन्होंने दो टोक अंदाज में जवाब दिया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनसे सवाल हुआ न्यूट्रलिटी के हवाले से कि जनाब ये न्यूट्रलिटी आपकी जो है वो कब स्टार्ट हुई और ये न्यूट्रलिटी का जो एपॉलिटिकल होने का इदारे की तरफ से जो फैसला किया गया ये कब तक जारी रहेगा। इसके जवाब में जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ ने ये कहा कि जनाब ये जो फैसला है यानी इदारे को एपॉलिटिकल करने का, ये सिर्फ जनरल बाजवा साहब के अकेले का फैसला नहीं है, ये फैसला किसी एक जनरल का नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो लोग फौज के सिस्टम को समझते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले फौज के अंदर कितनी डिलिब्रेशंस होती हैं, कितना बहस मुबासा होता है, कितनी डिबेट होती है और उस डिबेट के बाद फैसला किया जाता है कि जनाब हमने ये सिमत इख्तियार करनी है, हमने इस तरफ रहना है, हमने इस तरफ रहना है, हमने इसका साथ देना है, इसका साथ नहीं देना या हमने न्यूट्रल रहना है। तो फिर जो फैसला कर लिया जाता है उस फैसले पर अमल दरामद भी किया जाता है। उन्होंने कहा जी ये किसी एक जनरल का फैसला नहीं था, हम सब ने सोच समझ कर फैसला किया है कि अब इदारे ने बहुत ज़्यादा गलतियां कर ली, माजी के अंदर सियासत के अंदर मुदाखलत भी की, सियासत के अंदर रोल भी प्ले किया, लेकिन अब माजी की गलतियों को ना दोहराने का फैसला किया गया है और अब हमने इसी फैसले पर चलना है। यानी किसी किस्म की नो मोर पोलिटिकल इंटरवेंशन या किसी भी तरीके से कोई भी सियासी मुदाखलत नहीं होगी। फिर जब उन्होंने ये बात की तो एक दूसरा सवाल यकीनी तौर पर बनता था और वो बनता था ये जो भी रिसेंटली मोनस अलाई साहब, परवेज़ अलाई साहब, इमरान खान साहब, इन सब की तरफ से जो बातें की गई। इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि जनरल बाजवा ने डबल गेम की, मोनस अलाई साहब और परवेज़ अलाई साहब ने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि जनाब आपने इमरान खान का साथ देना है, इमरान खान अच्छा आदमी है, वट जो भी उनकी बातें थी। तो ये सवाल हुआ वहाँ पर, ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन थे, तो इस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर इस सवाल के जवाब में जनरल आसिम मुनीर साहब का ये कहना था कि जनाब मुझे नहीं पता ये गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कौन सच्चा है और कौन झूठा है, लेकिन बहरहाल फ़ौज का फ़ैसला यही है कि हमने एपॉलिटिकल ही रहना है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, जिन लोगों का ये दावा है कि जनाब हमें फ़ोन किया गया, वो मिट्टी दे बावे सन,
کیا وہ چابی والے کھلونے ہیں؟ کیا ان کو فون کے اوپر کسی نے ڈکٹیٹ کرایا یا ان کو دھمکی دی کہ جناب اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر اس کے یہ نتائج ہوں گے؟ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی دھمکی نہیں تھی، اگر یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ لوگ بتا رہے ہیں، تو پھر ان کو اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ سیاستدان چابی والے کھلونے نہ بنے کہ ان کو کوئی بھی چابی دے کے بھرے اور وہ چلنا شروع کر دیں، چابی ختم ہو جائے وہ رک جائے۔ اپنا دماغ اپلائی کریں، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، اور ان فیصلوں کے جو بھی نتائج ہیں وہ سیاستدان بھگتے، ہماری طرف دیکھنے، ہم سے مشورہ کرنے، ہماری رائے مانگنے پر جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر ان سے یہ جو عمران خان صاحب ہر ایک معاملے کے اندر پائے نا اجندے نے کی کریے، یہ ایکسٹینشن دینا، ایکسٹینشن نہ دینا، ان لمیٹڈ ایکسٹینشن دینا، تا حیات ایکسٹینشن دینا، اس حوالے سے یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ عمران خان صاحب نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے خود جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو آفر کی تھی کہ جناب پی ڈی ایم والوں نے بھی اگر آپ کو ایکسٹینشن دینی ہے تو ایکسٹینشن ہم سے لے لیں۔ پھر ایک اور واقعہ وہ ہے جناب سابق وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کا، کہ انہوں نے ایک مرتبہ جنرل باجوہ صاحب کو فون کیا اور انہوں نے کہا جناب میں تہاڈے نال گل کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ سیکیور لائن پر میرے ساتھ بات کریں، جس پر جو ہے پرویز خٹک صاحب وہ آئی ایس آئی کے آفس گئے، جنرل ندیم انجم صاحب کے سامنے بیٹھے، وہاں سے انہوں نے فون کیا جنرل باجوہ صاحب کو، جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن کی آفر کی۔ یہ جو ہے ندیم انجم صاحب نے اسی بات کو لے کر وہ پریس کانفرنس کے اندر بات کی تھی۔ خیر یہ جو سوال تھا یہ ایکسٹینشن کے حوالے سے تھا، اور یہ کہا گیا اس کے اندر کہ کیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ قانون بن چکا ہے کہ جناب جو بھی سینئر موسٹ ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، کیا سینئرٹی کا قانون افواج پاکستان پر لاگو نہیں کیا جا سکتا؟ اور یہ بات جو چل رہی ہے، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ایکسٹینشن والی شک کو ختم ہونا چاہیے، فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے، تو اس سوال کا جواب دیا عاصم منیر صاحب نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق اپنی جاب کرنی ہے، جو قانون کہتا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے، اور قانون ہمیں انتہائی سیدھا فارمولہ دیتا ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی۔ دوسرا، فیڈرل گورنمنٹ ہمیں جو حکم دیتی ہے ہم اسے ماننے کے پابند ہیں۔ ہم نے حکومت کو اپنی ان پٹ یعنی مختلف ایشوز کے اوپر اگر حکومت ہم سے رائے مانگے گی، ہم نے اپنی ان پٹ دینی ہے، اپنی رائے دینی ہے، لیکن انہیں گائیڈ نہیں کرنا۔ میں یہاں آرمی چیف ہوں تو اپنی حکومت کو اسسٹ کرنے اور ان کا آرڈر فالو کرنے کے لیے ہوں، نہ کہ انہیں گائیڈ کرنے کے لیے ہوں۔ اب یہ والا جو جواب ہے، انہوں نے کہا جناب فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، سینئر موسٹ ہوگا یا ٹاپ 5 میں سے ہوگا، ٹاپ 7 میں سے ہوگا، فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی، اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے نہیں کرنی، یہ فیصلہ بھی حکومت کا ہے، ہمارا اس پہ لینا دینا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ میری ساری جو لائف ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر گزری ہے۔ تمام لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ میں نے ہمیشہ جو آئین کو اور قواعد و ضوابط کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، کبھی اس سے ڈیویٹ نہیں کیا، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب انفیکٹ جنرل عاصم منیر صاحب نے اس ورک شاپ کے اندر اپنی بات کہہ کے بال ڈال دی ہے پولیٹیشنز کے کورٹ کے اندر، اور میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر واضح طور پر یہ ابھی ریسنٹلی بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جناب پرویز الہی صاحب گئے تھے اور جا کر ان کی ملاقات ہوئی ہے راولپنڈی میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، تو اس کے بارے میں بھی کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ گئے تھے، انہوں نے وہاں سے بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم آپ کو کسی بھی معاملے کے اوپر کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے، جبکہ پرویز الہی صاحب نے جس طریقے سے مسکراتے ہوئے بات کی تھی اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ جیسے پرویز الہی صاحب کو کوئی گائیڈ لائن ملی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان اپنی جگہ پر، لیکن ایک واضح اور دو ٹوک انداز میں اگر ایک سرکولر جاری کر دیا جائے جس کے اندر یہ کہا جائے کہ جناب یہ دروازے بند ہیں، سیاستدان ہم سے نہ رابطہ کریں، نہ ہم سے ملاقاتیں کریں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتری ہوگی۔ دوسرا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں، کوئی بھی ہے، ہر ایک بندہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے GHQ کی طرف جو دیکھتا ہے اس روش
روش کو ختم ہونا چاہیے, بیساکھیوں کے سہارے چلنے کی عادت ختم ہونی چاہیے, انڈیپینڈنٹ ڈیسیجنز لینے بھی چاہیے اور انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل ڈیسیجنز کرنے بھی چاہیے. پولیٹیکل گراؤنڈز پولیٹیشنز کے لیے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر معروضی حالات, معاشی حالات, سیاسی حالات کسی کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا. یہاں پر اگر سیاست ہوتی ہے تو وہ لانگ مارچ کی سیاست ہوتی ہے, یہاں پر سیاست ہوتی ہے تو جلاؤ گھراؤ کی سیاست ہوتی ہے, یہاں پر دھرنوں کی سیاست ہوتی ہے, یہاں پر ریلیز اور جلسوں کی سیاست ہوتی ہے. اس بات کو دیکھے بغیر کہ جناب ہمارے ارد گرد سجے کھبے کی ہو رہا ہے, کیا ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا سیاستدان کو یہ جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں, بھی ریسنٹلی جو افغانستان کے اندر ہوا, پاکستان کی ایمبیسی کے اندر ہوا, وہاں پر ایک جو ہمارے جو امبیسڈر ہیں ان پر جو اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا, وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, بلکہ مجھے یاد آیا کہ آج جو ہے بابری مسجد کی شہادت کا 30واں سال ہے, اور ابھی تک آپ نے کسی جگہ پر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی جس نے یہ بتایا ہو کہ جناب جو ہے یہ آج 30ویں جو ہے یہ بادشاہی وہ جو ہے بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے, اور اس موقع پر کوئی بات کسی قسم کی, ہر جگہ پر اگر کوئی بات سامنے آ رہی ہے تو یہ آ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے بس, اور الیکشنز کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جانے کے لیے تیار ہیں. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ابھی ایک آدھ دن پہلے کی بات ہے, سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, اور انڈیا کی وہ ویڈیو تھی جہاں پر ایک مسلمان کو سڑک پر گرا کر ڈنڈے, لاٹھیوں اور سوٹیوں سے اس کی پٹائی لگائی جا رہی تھی. اس کی جو شرٹ ہے وہ ساری کی ساری خون آلود ہوئی تھی, اور مطلب وہی ہے کہ ہم نے جو ہے ایک ہندو شاونزم کو, ہم نے ایک فسطائیت کو فروغ دینا ہے, لیکن ہمارے یہاں سے اس حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. اب یقینی طور پر یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اور اگر ہم دفاع وطن کی ذمہ داری دیکھیں تو وہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور اسی لیے شاید جنرل عاصم منیر صاحب نے چارج سنبھالنے کے بعد جو پہلا دورہ کیا وہ لائن آف کنٹرول کا کیا, LOC کا کیا, اور وہاں پر جا کر انہوں نے بڑا جو ہے نا سلمان خان سٹائل کے اندر بڑی دبنگ انٹری کی, اور بڑا جو انہوں نے کہا کہ جناب گھر کے اندر گھس کے ماریں گے اور بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا, کمزور نہ سمجھا جائے, اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. یہ انفیکٹ مورال بوسٹنگ کا ایک عمل ہے, اور یہ مورال بوسٹنگ ان کو اپنے ادارے کے اندر کرنی چاہیے کہ جناب ہم موجود ہیں, ہم تیار ہیں, ہم ہر وقت جو ہے دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے موجود ہے. یہاں تک کا معاملہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جب چیزیں آگے بڑھتی ہیں, جب ہمارے لوگ سیاست کے اندر انوالو ہوتے ہیں, یا ہمارے سیاستدان گھسیٹ کر لے کے آتے ہیں اداروں کو, وہاں پر خرابی پیدا ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو, وزیر آباد پر عمران خان صاحب پر حملہ ہوا. عمران خان صاحب نے قطع نظر اس بات کی کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے, پتہ لگنا چاہیے کہ یہ سازش تھی یا نہیں تھی, یا وہ جو بندہ تھا اس نے کسی عمران خان صاحب کی بات, جس کا اس نے خود اظہار کیا کہ جناب میں نے فلاں بات ان کی سنی, مجھے وہ بری لگی, میں نے اس پر اٹیک کر دیا. قطع نظر ان تمام چیزوں کو, کیا چیزیں اس میں درکار تھیں کیا نہیں, عمران خان صاحب نے چھوٹتے ہی الزام لگا دیا کہ جناب میرے قتل کی سازش کے اندر وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور DGC ملوث ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ان کے خلاف FIR کٹانی ہے. لو کٹا لو FIR. آج ان کو جو ہے وہ جو JIT بنی تھی وہ ابھی تک اپنی کارروائی کا آغاز نہیں کر سکی. عمران خان دی شلوار نہیں لبدی پئی جہاں پر وہ بلٹس کے نشان ہیں بقول ان کے. وہ جو انکوائری کمیٹیز ہیں وہ کہہ رہی پائنو وہ ہمیں اپنی آپ خون آلود شلوار دے دیں, لیکن وہ نہیں دیں گے کیونکہ وہاں پر خون کے سیمپلز موجود ہیں. عمران خان صاحب کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے خون کے سیمپلز کسی بھی دوسرے ادارے کے پاس چلے جائیں جہاں سے وہ ان کا جائزہ لے سکے. اسی لیے عمران خان صاحب کسی سرکاری ہاسپٹل میں نہیں گئے تھے, وہ سیدھا شوکت خانم گئے تھے, اور شوکت خانم سے ہی جا کر انہوں نے اپنا علاج کرایا تھا. وہیں پہ سارے ٹیسٹ وغیرہ ہر ایک چیز سیلڈ تھی. کسی جرنلسٹ, کسی ادارے کو عمران خان صاحب کی ان رپورٹس کی کوئی جھلک تک نہیں دکھائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کمبل کو چھوڑنا ہے تو پھر کمبل کو بھی چاہیے. ایک ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں, تو پھر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اس کے اس فیصلے کے اوپر ان کے ہاتھ مضبوط کریں. نہ صرف یہ کہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں بلکہ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیں کہ جناب ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ اے پولیٹیکل رہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ غیر سیاسی رہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی
سیاسی میدان سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان پر حق حکمرانی پاکستان کے عوام کا ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ ایک صاف، شفاف اور بالکل دھاندلی سے پاک انتخابات کے نتیجے میں اپنی چوائس کی حکومت کو اقتدار میں لے کے آئیں. یہ آئینی حق ہے، یہ اخلاقی حق ہے، یہ جمہوری حق ہے جو صرف اور صرف دستور پاکستان دیتا ہے پاکستان کے عوام کو. یہ کسی جنرل کا حق نہیں ہے، یہ کسی اور شخصیت کا حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی عوام سے یہ والا حق چھینے یا حق چھیننے کی کوشش کرے یا اس حق کے لیے منپولیٹ کرنے کی کوشش کرے. لہٰذا میں جو کہ بہت مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عاصم منیر صاحب نے یہ یا باجوہ صاحب کے دور کے اندر جو فیصلہ کیا تھا ادارے کی طرف سے، اس فیصلے پر ان کو کاربند رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو اس طرف کے لوگ ہیں یعنی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ، ان کو بھی یہی چاہیے کہ ان کو یعنی ادارے کو اس بات پر کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں، ان کے اوپر دباؤ بڑھاتے رہنا چاہیے کہ نہیں جناب، نہیں تسی اپنی لائن کراس نہیں کرنی. یہی ایک حل ہے. اسی حل کے اوپر چلتے ہوئے پاکستان کے اندر نہ صرف جمہوری استحکام آئے گا بلکہ ہم معاشی استحکام کی منزل تک بھی پہنچ سکتے ہیں. لڑائیاں ہوں گی اس کے اندر، یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ لڑائیاں ہوں گی عدم استحکام آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ پولیٹیکل سسٹم اپنے ٹریک پر چلا جائے گا. پولیٹیکل میچورٹی آتی چلی جائے گی اور پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ ایک دوسرے کو سپیس دینے، ایک دوسرے کی رائے سننے، ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرنے کا بھی حوصلہ ہمارے سیاستدانوں میں آتا چلا جائے گا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا اور امکان یہ ہے کہ مستقبل کے اندر بھی شاید اگر یہ سسٹم چلتا رہا تو پھر یہی چیزیں ڈیولپ ہوں گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.